अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथिक डॉक्टर रफीक मोहम्मद अफरीदी फ्रॉम पेशावर। आज का हमारा जो मौजू है वो केस टेकिंग के हवाले से है। यानी ये स्पेशली जूनियर स्टूडेंट्स के लिए, या जो अभी अभी होम्योपैथिक में उन्होंने एडमिशन की है, या ऐसे प्रैक्टिशनर जो कि हाउस जॉब नहीं कर चुके, या ऐसे प्रैक्टिशनर जो कि केस टेकिंग मीन कि हम केस को कैसे ले, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करें, कौन कौन सी रूटीन एग्जामिनेशन या टेस्ट उनको कैसे रिक्वायर किए जाए। देखिए, होम्योपैथिक तरीका इलाज में आप सबको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट के मेथड्स है। जिस तरह एलोपैथिक में देखे आप रोमेटोलॉजी का अपना डिपार्टमेंट है, गायनेकोलॉजी का अपना है, ईएनटी का अपना है, गैस्ट्रो का अपना है, डायबिटिक का अपना है, हर मर्ज का एक अपना डिपार्टमेंट और अपना अपना स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। तो हमारे होम्योपैथी में तो इस तरह नहीं है, लेकिन जिस डॉक्टर का जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना उसने पढ़ा होगा, तो वो हर मर्ज का इलाज कर सकता है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ऐसे डॉक्टर जिन्होंने हाउस जॉब नहीं किए, या उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं की है, या उन्होंने डिप्लोमा तो ली है लेकिन उनको जो है ना प्रॉपर केस टेकिंग में उनको मसला है कि मरीज को किस तरह ट्रीट की जाए। देखिए, बाज लोग रिपर्टरी से काम मरीज चेक करते हैं। रिपर्टरी आप सबको, बहुत सारे दोस्तों को पता भी है कि वो इंडिविजुअली, यानी हर मरीज, फर्ज के मरीज को बुखार है तो रिपर्टरी, बाज मरीज बुखार में प्यास ज्यादा लगता है, बाज कम लगता है, बाजों को जो है ना इंडिविजुअली अपनी सिम्टम होती है, तो वो फिर रिपर्टरी पे ट्रीटमेंट करते हैं। बजाते खुद मेरे क्लिनिक में जाती प्रैक्टिस जो है ना, रिपर्टरी का इस्तेमाल बहुत कम है। मैं ज्यादातर पैथोलॉजी पे ट्रीटमेंट करता हूँ। पैथोलॉजी मीन के काज पे फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस बनाता हूँ और उसके बाद ट्रीटमेंट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे। रिजल्ट आपको हर मेथड में मिलेंगे, चाहे आप क्लिनिकल टेस्ट पे प्रैक्टिस करो, चाहे आप रिपर्टरी पे करें, चाहे आप पैथोलॉजी पे करें, चाहे आप सिम्टम पे करें। देखिए, सिम्टम भी इंतहाई जरूरी है। जिस तरह मरीज को एलोपैथिक तरीका इलाज में भी सिम्टम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वहां पे भी सिम्टम को आप जो है ना जरूर कंसीडर करें, और साथ साथ जो काजेज है, जो पैथोलॉजी है, जो फिजियोलॉजी है, उस पर भी आप नजर रखें। यानी डायग्नोसिस को आप कभी भी जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप ट्रीटमेंट जो जिस मेथड से करते हो, चाहे रिपर्टरी पे हो, चाहे आप पैथोलॉजी पे करें, चाहे सिम्टोमेटिक यानी अलामत पे आप इलाज करें, लेकिन डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया है, डायग्नोसिस जो है, यानी मरीज का मर्ज क्या है, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि हम मर्ज का नहीं मरीज का इलाज करते हैं। उनसे मेरा इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उनके इस फिक्र से मेरा इख्तिलाफ है। बेशक आप ब्लड प्रेशर का इलाज मुझे पता है आप करते हो, कोई बेलाडोना से करता है, तो कोई राउल्फिया से करता है, कोई लेक्सिस से करता है, कोई क्रेटिगस से करता है, जिस चीज से भी आप करते हो, लेकिन इलाज हो रहा होता है मर्ज का। तो बेशक आप सिम्टोमेटिक, देखिए एलोपैथिक तरीके इलाज में भी ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनकी डायग्नोसिस बनाते हैं कि मरीज का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या मरीज को जो है ना कोई हार्ट की डिजीज है, या उसको कोई और इश्यूज चल रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन की वजह से है, शुगर की वजह से है, किडनी फेलियर की वजह से, या किडनी के और मसले मसाइल की वजह से भी, हाइपरटेंशन की तो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। तो वहां पे भी ऑर्गन का इलाज करके ब्लड प्रेशर का इलाज किया जाता है। तो ठीक इस तरह हम भी, आप रिपर्टरी से इलाज करो, आप अलामत से इलाज करो, आप काज पे इलाज करो, आप पैथोलॉजी पे इलाज करो, लेकिन हो रहा होता है मर्ज का इलाज। हम मरीज का ठीक है इलाज करते हैं, लेकिन मर्ज के नाम को आप जो है ना, बिल्कुल आप ये जो बात हो रही होती है ये इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मर्ज होगा तो आपके पास पेशेंट आएगा, जब डिजीज होगा तो सिम्टम आपके पास आएंगे, जब डिजीज नहीं होगा तो कहां से सिम्टम आएंगे। तो आज का जो ये वीडियो है स्पेशली जूनियर या स्टूडेंट हजरात के लिए है, उसको इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी, और उम्मीद है कि जो जितने होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं मैसेज उन्होंने की हुई है कि हम किस तरह केस टेकिंग करें या किस तरह हम फास्ट मरीज दे सकते हैं, तो वो हमें बताए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास अगर पेशेंट आ जाए और क्लिनिक में प्रेजेंट हो, तो वो आपको मरीज आपको कंफ्यूज करेगा, वो आपको जो है ना कोई 15-20 बीमारियां बता देगा, लेकिन आप की कोशिश ये होनी चाहिए जो उनकी लीडिंग सिम्टम है, जो उनको मेन तकलीफ है। फर्ज किया आपको मरीज आ गया और वो कहे कि मुझे बुखार है, तो
یا جسم میں مجھے دردیں ہیں. چلو فرسٹ آف آل بخار کو، اگر اس کو جسم میں بخار ہے اور وہ پھر یہ کہ مجھے پاؤں میں بھی درد ہے، مجھے جسم میں بھی درد ہے، مجھے سر میں بھی درد ہے، مجھے ہاتھوں میں بھی درد ہے، تو آپ تو ہر آرگن کے درد پہ دوائیاں نہیں دیں گے. مین آپ اس کو بخار کو کنسیڈر کریں. آپ ان کو فرسٹ آف آل ڈائگنوزز آپ کیا بناؤ گے، بخار کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. بخار اگر اس کو تھروٹ انفیکشن ہے، آپ اس سے یہ پوچھے کہ آپ کو کانسی یا گلے میں درد تو نہیں ہے. اگر کانسی اور گلے میں درد ہے تو آپ جو ہے نا تھروٹ کو اور چیسٹ کو لازمی کنسیڈر کریں. تو پھر آپ ٹریٹمنٹ کس طرح کریں گے؟ اگر تھروٹ چیسٹ اس کا خراب ہے تو آپ ایسے کریں کہ ٹیوبرکلینیم 1 کی ایک خوراک دے. ٹیوبرکلینیم کیا چیز ہے؟ یا بیسیلینیم دے. بیسیلینیم آپ بچوں بوڑھوں کو دے 1 میں، اور اگر بڑا ہے، جوان ہے، صحت مند ہے تو آپ ٹیوبرکلینیم دے. اس کے بعد جو ہے نا ٹیوبر 1 ایک ڈوز دینے کے بعد آپ گھنٹے بعد بے شک یا آپ کل مطلب 24 گھنٹے بعد جس طرح آپ مناسب سمجھے. فرض کیا مریض کو تکلیف زیادہ ہے تو آپ گھنٹے بعد بقایا دوائیاں سٹارٹ کر دیں. اگر مریض کو تکلیف جو ہے نا کم ہے تو آپ پھر مطلب 24 گھنٹے کا وقفہ دے کر ٹیوبر کے بعد اگلے دن اس کو دوائیاں سٹارٹ کر دیں. میں جس طرح کرتا ہوں، اگر مریض کو تکلیف زیادہ ہے تو میں ٹیوبرکلینیم کے بعد فوراً بقایا جو پلانٹ کنگڈم کی دوائی یا منرل کی وہ سٹارٹ کرتا ہوں. لیکن جب شدت زیادہ ہے تو آپ فوراً بقایا دوائی سٹارٹ کریں. اگر شدت زیادہ نہیں ہے تو ٹیوبر کی ایک ڈوز دے کر آپ ویٹ کریں. جب بھی تھروٹ انفیکشن ہو، نزلہ ہو اور سینہ خراب ہو، یعنی ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن ہو، چیسٹ انفیکشن ہو، تو آپ یہاں پہ ٹیوبر کی ایک ڈوز لازمی دیں. اگر مریض سائیکوٹک ہے تو ایک ڈوز ساتھ آپ میڈورینم بھی دیں. یہ صرف بخار کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ ایسے کریں، اس کا گلا خراب ہے تو اس کے بعد آپ بیلاڈونا، اگر ریڈش ہے اور اس کو بیلاڈونا آپ جو ہے نا 200 میں صبح دوپہر شام دے. اور اگر گلینڈز میں انلارجمنٹ ہے یعنی ٹونسلائٹس بھی ہے تو آپ ساتھ ساتھ بریٹاکار بھی 200 میں صبح دوپہر شام دے دے. آپ کا مریض انشاءاللہ 2-3 دن ہفتے میں، پہلے دن وہ ٹھیک ہو جائے گا اور 2-3 دن ہفتے میں وہ بالکل ٹھیک ہوگا. اچھا، اگر اس کے ساتھ شدید بخار ہے، بخار ٹیوبر بھی ٹھیک کرے گی، بیلاڈونا بھی ٹھیک کرے گی، بریٹاکار بھی ٹھیک کرے گی، لیکن بطور سیپٹک حسب ضرورت آپ پیروجینیم 1 میں پیروجینیم 1 حسب ضرورت مریض کو 5-6 پوڑیاں دیتا ہوں اور اس کو بتاتا ہوں اگر آپ کو بخار زیادہ ہو تو یہ کھا لینا. یہ تو ہو گئی ایکیوٹ بخار کے حوالے سے. ٹیوبر ایک ڈوز دیں، اس کے بعد بیلاڈونا بریٹاکار 200 میں صبح دوپہر شام یا 30 میں دیں، بچوں کو 30 میں دیں، اور ساتھ جو ہے نا بخار کے لیے آپ پیروجینیم دیں. ٹھیک ہے، یہ انفیکشن بھی ٹھیک کرے گی، سیپٹیکسیمیا بھی سب کچھ ٹھیک کرے گا. فرض کیا مریض کو چیسٹ انفیکشن ہے، اس کو کانسی ہے، تو اس طرح اس میں بھی آپ ٹیوبرکلینیم کو دیں. اور اس کے بعد اگر اس کو کانسی میں بلغم آ رہا ہے یعنی ریٹلنگ آ رہا ہے، ویزنگ ساؤنڈ ہے، تو آپ اس کو ٹیوبر کے بعد، اچھا سوری، تھروٹ میں ایک بات میں بھول گیا ہوں، اگر اس کو پس ہے یعنی آپ ٹارچ لگائے اور اس کے تھروٹ میں پس ہے یعنی انفیکشن ہے، تو یہاں پہ آپ سلیشیا دینا نہ بھولی. آپ بیلاڈونا بریٹاکار کے ساتھ سلیشیا آپ بے شک 1 میں روزانہ ایک خوراک دیں یا آپ 200 میں دیں. اگر زیادہ پس پڑی ہوئی، پاکٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ 1 میں روزانہ ایک خوراک دیں. اب بعض لوگ یہاں پہ مجھ سے اختلاف کریں گے، آپ کا اختلاف مجھ سے کرنا آپ کا حق ہے، لیکن سلیشیا 1 دینے سے آپ کا مریض 2-3 دن میں، ایک دن میں، تیسرے دن پہ انشاءاللہ مریض آپ کا ٹھیک ہوگا. 230 میں استعمال کیا ہوا ہے، ابھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ 230 والے اکثر جو ہے نا رزلٹ وہ 15-20 دن میں ملتے ہیں. تو آج کل چونکہ ہر مریض کے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے اور ہر بندہ کہتا ہے کہ میں جلدی ٹھیک ہوں، بلکہ یہ 1 پوٹینسی دینے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ جب مرض کی شدت زیادہ ہو تو آپ کو ارگینن بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ جانے اور آپ اس ٹائم کون سی پوٹینسی سلیکٹ کرتے ہیں. جب مرض کی شدت زیادہ ہو تو یہاں پہ آپ کو ہائی پوٹینسی دینا پڑے گی. تو تھروٹ میں آپ ایسے بھی کر سکتے ہو کہ ٹیوبر 1 کی ایک خوراک دے، بیلاڈونا 1 کی دے اور بیٹاکار کی دے. یہ گھنٹے گھنٹے بعد دے دے. اگر تھروٹ میں انفیکشن بھی ہے تو سلیشیا بھی 1 ایک ساتھ دے دے. صبح تک آپ کا مریض کمفرٹیبل ہوگا، کدھر انجیکشن کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کدھر پین کلر کے لیے جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی. اگلے دن آپ بے شک بیلاڈونا بریٹاکار صبح دوپہر شام یا دن میں 4 مرتبہ. دیکھیں ریپیٹیشن اور ڈوزز، جب بھی مریض کی مرض شدت سے ہو، تو شدید درد کر رہا ہو، شدید بخار ہو، تو آپ 1 کی پوٹینشیا فوراً دے. گھنٹے گھنٹے بعد، 3-4 گھنٹے بعد مریض کو کمفرٹ ہو جائے گا اور اگلے دن آپ یہی میڈیسن ٹیوبر کے علاوہ، یعنی مسوٹ کے علاوہ، بیلاڈونا بریٹاکار اور سلیشیا، آپ جو ہے نا سلیشیا 1 میں اوڈی اور بیل بریٹاکار اور 200 میں صبح دوپہر شام دے. آپ کا مریض 2-3 دن میں بالکل اس کے گلے کا درد پلس بخار ٹھیک ہو جائے گا. پیروجینیم آپ حسب ضرورت بخار کے لیے دے سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا گلے کے حوالے سے اور پلس بخار. اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور اس کو ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، اگر جوان ہے، آپ اس کو
बिसिलिनियम या ट्यूबरकुलिनियम एक खुराक दें, CM में दे या 1M में दे। उसके बाद आप अगर रेटलिंग साउंड है, वीजिंग साउंड है, यानी कड़कड़ है सीने में, तो आप स्टेनोमेट उसको जो है ना एक खुराक दे 1M की, और एंटमटाट 1M की एक खुराक दे, और अगले दिन फिर एंटमटाट 200 में सुबह दोपहर शाम, हफ्ते बाद रिपीट करें। हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपके मरीज का चेस्ट ठीक हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर चेस्ट में इन्फेक्शन है, आप समझो कि चेस्ट में पेन हो रहा है, तो हिपरसल्फ आप 1M में OD या 200 में OD साथ साथ खिला लिया करें या TDS के साथ, तो आपका मरीज महीने की बजाय दिनों में ठीक होगा। तो चेस्ट में भी आप ट्यूब और स्टेनोमेट एंटमटाट एक एक डोज दें, रेटलिंग साउंड हो, और उसके बाद जो है ना आप एंटमटाट 200 में सुबह दोपहर शाम, या 30 में बच्चों को सुबह दोपहर शाम, ठीक है। और इसके साथ हिपरसल्फ अगर आप बतौर OD देंगे, अगर तकलीफ ज्यादा है तो 1M में, नहीं तो आप 200 में OD दें। हफ्ते बाद आप रिपीट करवाए इंशाल्लाह। चेस्ट का जो एक्यूट पेशेंट है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, क्रानिक का इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। तो आपका मरीज 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में उसका चेस्ट इन्फेक्शन ऐसे ठीक होगा जिस तरह एलोपैथिक वाले स्टीरॉइड देते हैं, या मतलब हाई एंटीबायोटिक देते हैं, या IV एंटीबायोटिक देते हैं। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं खुद क्लिनिक में करता हूँ। बात दोस्त यहाँ मेरे पास बहुत इख्तिलाफ करेंगे, और इख्तिलाफ करना आपका हक है, लेकिन जो मैं क्लिनिक में करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो मैं बता रहा हूँ इस तरह आप करोगे तो आपको मायूसी नहीं होगी, और आपका मरीज जो है ना वो आपका दिनों की बजाय घंटों में, और अगर फर्ज किया बाज मरीज जो है ना, हम उनको बताते हैं महीने 20 दिन, अब आजकल महीने और 20 दिन लोग इंतजार नहीं करते, और ये वक्त की जरूरत भी है, और हमें जो है ना अपडेट भी अपने आप को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको वीकली रिपीट करें इंशाल्लाह। 1 महीने या 2 महीने में अगर क्रानिक हो तो सॉरी 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, क्रानिक मरीज हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते टाइम लगा, नहीं तो इंशाल्लाह हफ्ते 4 दिन में आपका चेस्ट का मरीज जो है ना, या चेस्ट इन्फेक्शन का, या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का मरीज आपका इस दवाइयों से ठीक होगा। ये तो हो गई बुखार के हवाले से। अगर आपके पास पेशेंट आए और उसको टाइफाइड है, देखिए ये डायग्नोसिस आप बनाओ, ये हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। आपके पास पेशेंट आए कि मुझे बुखार है, ना मेरा चेस्ट खराब है और ना मेरा सीना, तो आप उसके बाद जो है ना टाइफाइड का टेस्ट करवाएं। अगर उसको बुखार काफी दिनों से है, महीनों से, तो आप लाजमी टाइफाइड का टेस्ट करवाएं। टाइफाइड के टेस्ट पे अगर आपके पास टाइफाइड पॉजिटिव आए तो वहां पे मेरे टाइफाइड और बुखार का लेक्चर मौजूद है, यहाँ पे वो मैं नहीं बोलूंगा, वो आप लेक्चर देके वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। आपके पास मरीज आए कि मुझे सर्दी से बुखार है, शदीद सर्दी लगती है, एक दिन होता है एक दिन नहीं होता है, यानी एक दिन छोड़कर बुखार आता है, तो ये मलेरिया की अलामत है। तो यहाँ पे आप जरूर जो है ना मलेरिया की टेस्ट करें, और अगर आपके पास मलेरिया पॉजिटिव आए तो बुखार का लेक्चर आप देखें, यूट्यूब के चैनल में मेरा मौजूद है, उससे आपको इंशाल्लाह मलेरिया का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगर आपके पास मरीज आए उसको 103 104 टेम्परेचर है, शदीद सर्दी भी है, रंग उसका जो है ना पीला है, उल्टियां भी कर रहा है, ठीक है, तो आप लाजमी उसका CBC करवाए, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाए। वहां पे आपको जो है ना HB कम मिलेगी और प्लेटलेट जो है ना वो ब्रेक डाउन होंगे। तो उसके साथ साथ आप डेंगू का टेस्ट भी करवाए। अगर डेंगू उसका पॉजिटिव है तो आप जो है ना लाजमी डायरेक्ट डेंगू पे जाए और इलाज करवाए। अच्छा, डेंगू का, कोविड का, ठीक है, और टाइफाइड का, और सिंपल बुखार का, बुखार के हवाले से जो बातें हैं या जो मेडिसिन है वो मैंने उस पे बुखार पे एक जबरदस्त लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप जाके देखें तो वहां से आपको जो है ना बुखार के हवाले से मुकम्मल प्रोटोकॉल मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है कि हाउ टू जो है ना हम स्टेकिंग केसिंग करें, केस को कैसे ले और हम मरीज को कैसे देखें, ठीक है। अब आपके पास पेशेंट आते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब तमाम जिस्म में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, एक एक जोड़ दर्द कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जोड़ों के दर्द को मरीज को आप देखें कि ये मरीज की उम्र कितनी है और इसको जोड़ों में दर्द किस वजह से है और हो सकता है क्या, और हमें करना क्या चाहिए। अगर मरीज को पॉलीआर्थ्रेल्जिया है, पॉलीआर्थ्रेल्जिया मीन के हर जोड़ में दर्द है, ये छोटे जोड़ों में भी दर्द होगा, बड़ों में भी दर्द होगा, ये सूज भी होंगे, तो यहां पे आप लाजमी कुछ टेस्ट है ये जरूर करवाए। एक ASO टेस्ट करवाए, ASO, दूसरा रोमाटाइड आर्थराइटिस टेस्ट करवाएं, यूरिक एसिड का टेस्ट लाजमी करवाएं, ठीक है। ये टेस्ट जो है ना और भी टेस्ट है लेकिन ये बहुत कॉमन टेस्ट है। अगर आपके पास इन तीनों टेस्ट नॉर्मल आ जाए तो उस पर हम बात करेंगे। अगर यहां पे आपके पास तीनों टेस्ट में से कोई पॉजिटिव आ जाए तो उस पर बात करें। फर्ज कि आपके पास रोमाटाइड आर्थराइटिस पॉजिटिव आ गया, तो रोमाटाइड आर्थराइटिस होता क्या है
روماٹائड ارتھرائٹس آپ گوگل سے یا اس سے پڑھ کے کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں موسٹلی آپ کے پاس مریض کے علامات کیا ہوں گے، سارے جوڑوں میں درد ہوگا، اور بعض مریضوں کے جوڑ تو ٹیڑے بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بہت ساری ادویات ہیں جو لوگ کرتے ہیں، ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو میں کلینک میں کرتا ہوں اور مجھے کامیابیاں ملی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہاں پہ میں ایک ڈوز ٹیوبرکلینیم کی دیتا ہوں، ایک میڈورینم کی دیتا ہوں، ایک ڈروسرا کی دیتا ہوں، اور ایک اورامٹسیم کی دیتا ہوں۔ ٹیوبر، میڈورینم، ڈروسرا، آرامٹ، یہ اوپر تین جو دوائی ہے 1M اور آرامٹسیم میں، یہ آپ پہلے دن دے، صبح، دوپہر، شام، رات۔ بات پھر وہی آگی، لوگ یہاں پہ اختلاف کریں گے، لیکن آپ کا روماٹائڈ ارتھرائٹس کا مریض مس نہیں ہوگا، اور مریض کو دوسرے دن اس کو پین کلر یا اسٹیرائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، بخاروں کا مریض آپ کا 2-3 دن 4 دن میں ٹھیک ہوگا، لیکن روماٹائڈ ارتھرائٹس کا مریض آپ کا اس سے 1 سال پہلے آپ وعدہ نہ کریں، اس کو آپ ریپیٹڈلی دینا پڑے گا۔ روماٹائڈ ارتھرائٹس ڈیزیز آپ کو پتہ ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز، لوگ کہتے ہیں کہ یہ irreversible ہے اور یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ میرے ساتھ ان گن کیس ٹھیک ہو گئی ہے، اور بہت ساری بلینڈرز کر کے الحمدللہ آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ روماٹائڈ ارتھرائٹس کا مریض مس نہیں ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ٹائم ضرور لیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر ٹائم بھی لے، دیکھیں دوسرے طریقہ علاج میں مریض کو ساری عمر پین کلر اور اسٹیرائڈ لینی پڑتی ہے، اور آخر میں کڈنی فیلیور، لیور کا مسئلہ، میدے کا مسئلہ۔ الحمدللہ ہومیوپیتھی سے ضرور ٹائم لیتا ہے، اور یہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، 1 سال کیا ٹائم ہے۔ اگر وہ ساری عمر پین کلر رہتا ہے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ مریض 1 سال علاج کرے اور اس کی دوائیوں سے بھی جان چھوڑ جائے، اور ارتھرائٹس سے، روماٹائڈ ارتھرائٹس سے بھی جان چھوڑ جائے۔ تو روماٹائڈ ارتھرائٹس میں سٹارٹ میں آپ ٹیوبر کی ایک ڈوز دے، پھر میڈورینم دے، دوپہر کو، عصر کو آپ ڈروسیرا 1M کی دے، اور شام کو آپ اورامٹسیم میں دے۔ اچھا کیوں دے، میڈیسن کا کیا کام ہے، یہ اب جا کے میٹیریا میڈیکا میں خود پڑھے کہ ہم کیوں دیتے ہیں، تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ ٹیوبرکلیریا دیکھیں یہ جتنی بھی وائرل بیکٹیریل ڈیزیز ہے ہم یہاں پہ دیتے ہیں۔ میڈورینم کو اگر آپ پڑھیں نا تو میڈورینم ارتھرائٹس کی بہت بڑی دوائی ہے۔ ڈروسرا کو آپ پڑھیں تو جوڑوں کی بہت بڑی دوائی ہے۔ آرامٹ اگر آپ پڑھیں نا تو آرامٹ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جس طرح ایلوپیتھک میں اوسین منرل کمپلیکس یا کیلشیم پلس وٹامن ڈی دیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے جسم میں جتنے منرلز ہے، جتنے کیلشیم وٹامن ڈی ہے، اس کو ریگولیٹ کرتا ہے یا وہ ڈیفیشنسی دور کرتا ہے۔ بقایا آپ آرامٹ کو پڑھے تو آپ زیادہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ آرامٹ ہم جوڑوں میں کیوں دیتے ہیں۔ لیکن میڈورینم، ڈروسرا، آرامٹ، ٹیوبر، میڈورینم، ڈروسرا، آرامٹ، ٹیوبر، میڈورینم، ڈروسرا 1M، آرامٹسیم، یہ پہلے دن۔ اچھا دوسرے دن پھر ہم اگر مریض کو جوڑوں میں سوجن ہے تو ہم لیڈمپال جو ہے نا 1M میں اس کو پھر صبح، دوپہر، شام 7 دیتے ہیں 1M میں 2 دن کے لیے۔ اور اگر مریض کو سوجن نہیں ہے، صرف درد ہے، تو پھر ہم 1M نہیں 200 میں صبح، دوپہر، شام۔ اور اگر صرف درد ہے، سوجن نہیں ہے، تو کالچیکم 200 میں صبح، دوپہر، شام۔ کالچیکم یا لیڈمپال سمٹم پہ دو گے، سوجن ہے تو لیڈمپال جائے گی، اگر صرف اس کو سمپل پین ہے ہر چھوٹے جوڑ میں تو آپ کالچیکم دو گے۔ اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ دونوں بھی مکس کر کے بھی ساتھ دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ کلکیریا فلور 200 میں صبح، دوپہر، شام دے۔ لیڈم اور کالچیکم اگر آپ کو سمٹم کی تھوڑی وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ 200 بے شک صبح، دوپہر، شام دے، ساتھ آپ کلکیریا فلور 200 میں صبح، دوپہر، شام دے۔ کلکیریا فلور ہم نے کیوں دینا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جوڑوں کی بہت بڑی دوائی ہے، اور اس کو آپ سوسلر کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو زیادہ سمجھ، اگر میں پڑھاؤں اس کی بجائے آپ کو وہاں پہ پڑھنے سے زیادہ سمجھ آئے گی۔ اور ساتھ یہاں پہ آپ اور میٹیلکم 200 میں اوڈی دیں۔ 15 دن بعد آپ ریپیٹ کروائے، پہلے دن 4 پوڑیاں ہوگی، 2 دن پھر آپ ناغا کر کے یا پلازبو دے کے، تیسرے دن سے آپ 12 دن کے لیے یہ ٹی ڈی ایس والا حساب جو میں نے بتا دیا، لیڈم، کالچیکم، کلکیریا فلور، ٹی ڈی ایس اور 200 میں، اور اس کے ساتھ آرامٹ 200 اوڈی۔ انشاءاللہ 15 دن میں آپ کا مریض کمفرٹیبل ہوگا، اس کو پین کلر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو انجیکشن کی ضرورت نہیں ہوگی، اور مریض کو آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ کر سکتے تو کرے، ورنہ نہ میرا ٹائم ضائع کرے اور نہ اپنا ٹائم ضائع کرے۔ یہ تو ہو گیا روماٹائڈ ارتھرائٹس کے حوالے سے۔ دیکھیں روماٹائڈ ارتھرائٹس کا علاج کبھی بھی آپ بلائنڈلی شروع نہ کریں، فرسٹ آف آل آپ ڈائگنوسس بنائیں، روماٹائڈ ارتھرائٹس کی ٹیسٹ کریں، جب وہ کلیئر کٹ آپ کے پاس پازیٹیو آ جائیں یا مریض کے ہاتھ میں اس کے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ پڑھیں، اس میں اکثر لکھا ہوتا ہے روماٹائڈ ارتھرائٹس پازیٹیو، تو اب اس بیس پر آپ اس پروٹوکول سے ٹریٹمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور اس کو ASO پازیٹیو ہو، ASO یہ 200 میں نارمل ہے، اس سے زیادہ ہو تو اس بیس پہ آپ نے یہی میڈیسن دینی ہے۔
جو میں نے بتا دیے. روماٹائڈ آرتھرائٹس کی دوائیاں دینی ہے، لیکن سٹارٹ میں آپ نے ٹیوبر سے پہلے سٹریپٹوکوکسین 1 کی ایک خوراک دینی ہے. اچھا یہ ASO والے جتنی مریض ہیں نا، اس کو آپ 9 مہینے نہیں بتانی ہے. یہ مریض آپ کا 1 مہینے زیادہ سے زیادہ 2 مہینے میں مکمل ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، ASO پازیٹیو ہو، بقایا یہی علامات ہو، جوڑوں میں سوجن ہے یا نہیں، XYZ جو بھی میں نے روماٹائڈ آرتھرائٹس میں بتا دیا. صرف سٹارٹ میں سٹریپٹوکوکسین 1 کی ایک ڈوز لگا کے بقایا یہی روماٹائڈ آرتھرائٹس کا پروٹوکول دے. یہ مریض آپ کا 1 مہینے میں 90% 80% یہ مریض ٹھیک ہوتے ہیں. بعض اوقات 20 یا 10% ہم مہینے بعد پھر ریپیٹ کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد آپ کا کوئی کیس دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آپ کے پاس آسٹیو آرتھرائٹس کے مریض بھی آتے ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس زیادہ پر آپ کو کمر کا درد ملے گا، گھٹنوں کا درد ملے گا، ادھر جو ہے ایلبو میں درد ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا ہم علیحدہ اپروچ کرتے ہیں. اس طرح کے اگر آپ کو پیشنٹ ملے تو سٹارٹ میں آپ نکسومیکا 1 کی ایک خوراک لازمی دے. دیکھیے جتنی بھی ہم پین کلر کھا رہے یا ایلوپیتھک میڈیسن کھا رہے تو ان کو اینٹیڈوٹ کرنا لازمی ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر پین کلر بھی جو ہے نا آرتھرائٹس کا سبب بنتا ہے. تو آپ نکسومیکا 1 میں سٹارٹ میں ایک ڈوز دے، اس کے بعد میڈورینم 1 کی ایک ڈوز لازمی دے، اور ڈروسرا 1 کی ایک ڈوز لازمی دے، اور اس کے بعد جو ہے نا آرٹیکا یورینس. یہ اسپیشل میں نی جوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، جتنے گھٹنوں کا درد ہے، یہ نی جوائنٹ اردو میں کیا کہتے ہیں، میرے خیال میں گھٹنی کہتے ہیں، نی جوائنٹ پین. تو اس میں آپ نکس 1 میڈورینم 1 ڈروسرا 1 اور آرٹیکا یورینس CM الیڈم پال CM. یہ اچھا اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے اور یہ ہم دیتے کیوں ہیں؟ یہ ہم اس لیے دیتے ہیں، یہ ہم نے اپنے استاد محترم ڈاکٹر علی محمد صاحب سے سیکھا ہوا ہے. الحمدللہ آسٹیو آرتھرائٹس کے مریض، اچھا ان کو بھی آپ نے کم ٹائم نہیں دینا ہے کہ آپ جلدی ٹھیک ہوں گے، نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ بھی ہے کہ کم از کم 6 مہینے سے لے کر سال تک ٹائم لیتے ہیں. اگر ایکیوٹ پیشنٹ ہے، مطلب 2-3-4 مہینے سے مسئلہ ہے تو 2-3 مہینے کے علاج سے ٹھیک ہوں گے. اگر اس کو سالوں سے مسئلہ ہے تو مریض کو 6 مہینے سے لے کر سال تک دوائی کھانی پڑے گی، کیونکہ آسٹیو آرتھرائٹس میں زیادہ تر ڈیجنریشن ہوتا ہے، اور ڈیجنریشن کو ریجنریٹ یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ٹائم درکار ہوتا ہے. تو کبھی بھی مریض سے کم ٹائم کے لیے آپ وعدہ نہ کریں. تو یہاں پہ آپ نکسومیکا میڈورینم ڈروسرا آرٹیکا لیڈم پہلے دن ایک خوراک 1 کی دے، اس کے بعد آپ کلکیریا فلور اس لیے دے، یہاں پر ڈیجنریشن ہوتی ہے. تو ڈیجنریشن کو بہتر بنانے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے کلکیریا فلور آپ پڑھیں. بعض لوگوں کو بہت پتہ بھی ہے، لیکن اب جا کے پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلکیریا فلور ہم کیوں دیتے ہیں. تو آپ بطور میازمیٹک میڈورینم ڈروسرا آرٹیکا لیڈم یہ اس لیے دیں کہ یہ جوڑ میں جو یورک ایسڈ ہوگا، انفلیمیشن ہوگا، سوزش ہوگا، وہ ٹھیک کرے گا، اور بعد میں جو ڈیفارمیٹیز ہے، ڈیجنریشن ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہے، وہ کلکیریا فلور ٹھیک کرے گی. اور بطور سپورٹنگ ہم اور میٹیلکم، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میٹیلکم بون کی جان ہے، اور یہ اوسین منرل کمپلیکس یا کیلشیم وٹامن ڈی کو ریگولیٹ کرنے والی دوائی ہے. تو وہ ساتھ آپ لازمی 200 میں اوڈی دے، 15 دن بعد ریپیٹ کروائے. انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ کا مریض بالکل کمفرٹیبل ہوگا، اور مریض کو یہ بتائے کہ آپ کو دوائی کچھ مہینے کھانی پڑے گی. اچھا اس کے علاوہ کمر کا درد ہے، لمبیگو. کمر کا درد میں ڈاکٹر عثمان صاحب سے جو ہم نے سیکھا ہے، تو اس کے حوالے سے شارٹ کٹ بتاؤں جو کامیابیاں ہمیں ملی ہے. مریض سے 2 ہی سوالات کریں، پیتھالوجی چاہے جو بھی ہو، چاہے ڈسلوکیٹڈ ہو، چاہے جو بھی ہو، وہاں پہ آپ ایسے کریں کہ اگر مریض کو تکلیف زیادہ، وہ کرے کہ مجھے چلنے سے تکلیف بہت زیادہ ہے، یعنی کمر کا درد ہے، ہوتا ہے دونوں حالات میں، بیٹھتی بھی ہوتا ہے، چلتی بھی ہوتا ہے، لیکن ایگریویشن جسے ہم موڈیلیٹیز کہتے ہیں. دیکھیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں آپ موڈیلیٹیز کو اگنور نہ کریں. جس طرح ایلوپیتھک طریقہ علاج میں ڈائگنوزس کو وہ اگنور نہیں کرتے، تو اس طرح آپ ہومیوپیتھک میں موڈیلیٹیز پہ نظر رکھیں. تو موڈیلیٹیز کے لیے آپ مریض سے 2 سوالات کریں. آپ بے شک ایکس رے پہ علاج کرو، آپ بے شک جس آپ ڈائگنوزس ایکس رے جو بھی کرو، لیکن یہاں پہ ہم موڈیلیٹیز پہ میں ٹریٹمنٹ دیتا ہوں. بعض لوگ پیتھالوجی پہ کرتے ہیں، ٹپس بھی کرتے ہیں، لیکن جو میں کرتا ہوں اور مجھے کامیابیاں ملی ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. کمر درد کے حوالے سے آپ مریض سے 2 سوالات کریں کہ آپ کو درد چلنے سے بڑھتا ہے یا بیٹھتے ہوئے تکلیف زیادہ ہو. اگر وہ کہے کہ مجھے چلنے سے تکلیف زیادہ ہے، یہاں پہ آپ کو مریض 100% مریض آپ کو
ڈی ٹریک کرے گا. لیکن آپ ایک ہی سوال کریں کہ اگر چلنے سے آپ کی تکلیف زیادہ ہے تو آپ روٹا 30 میں صبح دوپہر شام اور بطور میازمیٹک آپ سفلینیم 1M ہفتہ وار ایک خوراک دے دیا کرے. انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر آپ کے مریض کا کمر درد غائب ہوگا. اگر پیتھولوجیکل چینجز زیادہ ہے تو 2-3 مہینے لگاتار کھلائیں تاکہ پیتھولوجیکل چینجز یا آرتھرائٹس ٹھیک ہو، آسٹیو آرتھرائٹس. اگر مریض کہے کہ مجھے بیٹھتے ہوئے تکلیف زیادہ ہے، یعنی چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے لیکن بیٹھتے ہوئے مجھے کمر درد زیادہ ہے، پیتھولوجی چاہے جو بھی ہو، آپ ریسٹاکس 30 میں صبح دوپہر شام اور سفلینیم 1M ویکلی. انشاءاللہ کمر کے درد کے حوالے سے نہ آپ کی مریض کو مایوسی ہوگی اور نہ آپ کو مایوسی ہوگی. اور میرے آپ سے یہی بھی درخواست ہے کہ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹروں، ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ کے پاس شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ جو میں اتنا کوشش اور محنت کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو اور ہومیوپیتھی کی پروموشن ہو. یہ تو ہو گیا کمر درد کے حوالے سے. اچھا، کمر درد آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور وہ کہے کہ مجھے ٹراما ہے. اب دیکھیں نا، میں جو سٹارٹ میں ہمارا موضوع کیا تھا مرض کی تشخیص، اور تشخیص لازمی ہے نا. یہ کیا ہے جو میں بھی بتا رہا ہوں، جو سمپٹومیٹک ہم اپروچ کر رہے، تو یہی ڈائگنوزز ہے نا. ڈائگنوزز اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایلوپیتھک طریقہ علاج میں بھی اگر جسم میں درد ہیں اور اس کو بخار ہے تو وہ لوگ کونسٹان دیتے ہیں اور ساتھ جو ہے نا اینٹی بایوٹک یا اینٹی ملیریل دیتے ہیں. اگر مریض کو شدید بخار ہے تو وہ ساتھ پیناڈول کی گولیاں اور ساتھ کوئی اینٹی بایوٹک یا اینٹی وائرل یا اینٹی ملیریل ساتھ ساتھ جو مرض ہوتا ہے تو اس کی دوائی دے. اس طرح ہم بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں کمر درد کا، یا ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں آسٹیوارتھرائٹس کا یا روماٹائڈ آرتھرائٹس کا یا ایسو کا. ہم بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں مرض کا، لیکن اپروچ کیسے کرتے ہیں؟ سمپٹومیٹک. امید سمجھ آ رہی ہوگی. تو کبھی بھی مرض کے نام کو اگنور نہ کریں اور مرض کے نام پہ آپ بہت جلدی علاج تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور اس کو کدھر بھی درد ہے، جوڑوں میں یا کمر میں یا گھٹنوں میں، اور وہ کہے کہ یہ مجھے مہینے 2 مہینے 3 مہینے پہلے چوٹ لگا تھا یا میں نے وزن اٹھایا تھا اور چوٹ کے بعد مجھے یا وزن اٹھانے کے بعد مجھے یہ درد آ گئی، آپ سمپلی ارنیکا ریسٹاکس 200 میں ملا لے یا اکیلا جیسی آپ کی مرضی ہو. یہاں پہ بھی میرے دوست میں سے اختلاف کریں گے، لیکن ہم نے اپنے سینئروں سے سیکھا ہے اور الحمدللہ ٹراما کے مریض ابھی مس نہیں ہوتے. تو ارنیکا ریسٹاک 200 میں آپ روزانہ دے دیں. اگر اس کو تکلیف زیادہ تکلیف ہے، صبح دوپہر شام دے دیں. اگر وہ کہے کہ مجھے تکلیف تھوڑی ہے یا کچھ سالوں پہلے مجھے ٹراما ہوا تھا، تو آپ ہر دوسرے تیسرے دن ایک خوراک دے ارنیکا ریسٹاکس. ٹھیک ہے، تکلیف زیادہ ہے تو روزانہ دے، تکلیف کم ہے تو ہر دوسرے تیسرے دن بعد ایک خوراک دے 200 میں. اور اس کے ساتھ ہائپیریکم 30 میں صبح دوپہر شام. انشاءاللہ ہر قسم کے ٹراما میں آپ کے مریض 20 دن 1 ماہ میں کمپلیٹ اس کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. بقایا ڈیپینڈ کرتا ہے مریض کی شدت اور نوعیت پر. اگر تکلیف اس کو ہے تو آپ ریپیٹ کرتے جائیں، لیکن میری جو ذاتی آبزرویشن ہے 2 مہینے 3 مہینے میں تقریباً کرانک پیشنٹ، مطلب کرانک پیشنٹ کا مطلب یہ ہے اگر ان کو 2-3-4 سال سے ان کو ٹراما ہے تو ان کو 2-3 مہینے کی لانی پڑے گی. اگر آپ کے پاس ایکیوٹ پیشنٹ ہے کہ مہینہ 2 مہینے ہو گئے یا ابھی ہفتہ ہو گیا تو اس کو 15-20 دن سے زیادہ دوائی دینے کی، یہ ٹراما والی کی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ایلوپیتھک والی بھی جب وہ ایکس رے کرتے تو وہ نیچے لکھتا ہے HS آف ٹراما، ہسٹری آف ٹراما. تو یہ ڈائگنوزس ہو گیا نا. بقایا آپ ڈائگنوزس آپ کے ساتھ دوائیاں پڑھی نا، آپ بورے کو پڑھے، آپ کینٹ کو پڑھے، ساروں میں جو ہے نا پیتھولوجی اناٹمی فزیولوجی پہ دوائیاں لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس پیشنٹ آیا اور اس کو نیک پین ہے سروائیکل، تو وہ میں پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، لیگمنٹس. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ سروائیکل اسپونڈلائٹس ہوگا، آسٹیوفائٹس ہوں گے، ڈیجنریشن ہوگا، جو بھی ہوگا. سفلینیم آپ 1M میں ویکلی دیں اور لیگمنٹس آپ 30 میں صبح دوپہر شام دیں. آپ کے گردن درد کا مریض 1 ہفتے میں ٹھیک ہوگا، لیکن صرف پین ریلیف ہوگا. 2-3 مہینے مریض کو دوائیاں کھلائے تاکہ جو ڈیجنریشن ہو وہ بھی ٹھیک ہو. اس کے علاوہ اور بھی ادویات ہے. اس کے گردن درد پہ میرا ایک اور لیکچر ہے، وہ آپ دیکھیں، سفلینیم اور مٹ، وہ آپ پڑھے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے ابھی بتایا یہ آپ کو اس سے فاسٹ ریلیف کرے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو مریض آئے کہ مجھے کندھے میں درد ہے، دونوں کندھوں میں درد ہے، یا ایک میں ہے یا دوسرے میں، تو یہ بھی آپ کی ڈائگنوزس بن گئی ہے نا. یہ بھی گردن کی ڈیجنریشن کی وجہ سے کندھوں میں درد آتا ہے، یا شوگر کے مریضوں میں فورز اینڈ شولڈر. ٹھیک ہے،
تو اس کی وجہ سے بھی جب درد ہے تو اس پہ میرا لیکچر موجود ہے، وہ آپ جا کے پڑھیں، اس سے آپ کو یہاں سے جو میڈیسن پروٹوکول مل جائے گا۔ اچھا میرے خیال میں ایک چیز جو رہ رہی ہے یورک ایسڈ، دیکھیں میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے گھٹنوں میں درد ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نیچے انگلیوں میں درد ہے، بعض اوقات یہاں پہ درد ہوتا ہے، بعض اوقات ایک جوڑ میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات ایک انگلی میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات جسم کے سارے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ تو اگر مریض تندرست ہے، بوڑھا نہیں ہے، تو آپ لازمی ان کو یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر مریض کی یورک ایسڈ نارمل سے زیادہ آئے تو آپ نکس کی ایک خوراک دے 1 ایم، ارٹیکا یورینس 1 ایم کی ایک خوراک دے، اور لیڈم پال 1 ایم کی ایک خوراک دے، یہ پہلے دن دے، اور اس کے بعد ارٹیکا یورینس 200 میں او ڈی، روٹا 200 او ڈی، آرامٹ 200 او ڈی۔ 15 دن میں آپ کی مریض کا یورک ایسڈ بالکل نارمل ہو جائیں گے، آپ کے مریض کا درد پہلے دن غائب ہو جائے گا۔ 15 دن بعد اگر مریض کو تکلیف تھا تو ریپیٹ کروائے، اگر تکلیف اس کو درد نہیں تھا تو نہ ریپیٹ کروائے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون سے جوڑ میں درد ہے، لیکن مریض کا یورک ایسڈ بڑا ہو یا بار بار یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہو تو انشاءاللہ یہ والا پروٹوکول آپ کو مایوس نہیں کرے گا، مریض کا یورک ایسڈ بھی ٹھیک ہوگا اور مریض کی درد بھی ٹھیک ہوگی۔ اچھا اس کے علاوہ میرے بہت سارے دوست بہت کچھ کرتے ہیں، ان کی بھی ریزلٹ ہے، بہت سارے ڈاکٹر کوئی اور طریقے سے علاج کرتے ہیں، وہ آپ جو کلینک میں کرتے ہو اس کو کبھی آپ اگنور نہ کریں، وہ آپ کرتے جائیں، لیکن جو میری ذاتی ایکسپیرینس ہے، جو میں خود کرتا ہوں کلینک، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو کمزور ہومیوپیتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کی کلینک صحیح طرح نہیں چل رہے، ان کے ساتھ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، اس لیے تاکہ ان کی بھی کلینک چل پڑے اور میرے جونیئرز کا جو ہے نا ہیلپ ہو اور میری ہومیوپیتھی پروموٹ ہو۔ تو بات ہو رہی تھی ڈائگنوزس کے حوالے سے، کبھی بھی آپ کے پاس اگر پیشنٹس آئے تو جو میں نے بتا دیا اس جو ہے نا مسئلوں کو آپ اگنور نہ کریں، ان پہ آپ فوکس کریں۔ آپ کے پاس دردوں کا مریض آئے تو میں نے بتا دیا کہ دردوں میں آپ کس طرح کریں گے، بخار کا پیشنٹ آئے تو بخار میں آپ کہاں اپروچ کریں گے، وہ کون سی دوائیاں دیں گے، چیسٹ خراب ہوگا، سینہ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور ملیریا ٹائیفائڈ پہ تو میرا لیکچر موجود ہے، آپ اس کو پڑھے تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو فی الحال آج کے لیے کافی ہے، اور انشاءاللہ وقت ملتے ہی اس کے بعد میں شیاٹکا، درلنگڑی اور النساء پہ بات کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتی النساء ہے، اس پہ میں تقریباً علامات پہ علاج کرتا ہوں، سمٹم پہ 10%، 20% کوئی ہم ڈائگنوزس پہ علاج کرتے ہیں اور 80% ہم علامات پہ، لیکن علامات والی جو دوائی ہے وہ بھی آپ کی پیتھالوجی کو بھی ٹھیک کرے گی اور پین لیس مریض کو پین بھی ٹھیک کرے گی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ میں کارپل ٹنل سینڈروم اور شیاٹکا پہ، اور آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے یا کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ آپ ویڈیو بنا لیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے ٹائم ملے تو ضرور اس پہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اچھا آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ ویڈیو تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹروں، ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس اور ہومیوپیتھک واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اکیلا آپ کو فائدہ ہونے سے ہماری ہومیوپیتھی کی پروموشن نہیں ہوگی۔ ابھی مجھے ذاتی فائدہ تو ہو رہا ہے، میری الحمدللہ اچھی پریکٹس ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ پریکٹس کو شیئر کروں تاکہ میرے ہومیوپیتھی کی بھی پروموشن ہو اور اس علم کا مجھے قبر میں بھی فائدہ ہو۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس کو لازمی ہومیوپیتھک ڈاکٹروں میں ابھی اور دوستوں میں ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ میں شیئر کرے، اور جتنے ڈاکٹر اور اسٹوڈنٹوں نے ابھی تک میرا جو یہ یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کرے، تاکہ میں ہر وقت مجھے یہ بولنا نہ پڑے کہ یہ شیئر کریں، تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو، ہومیوپیتھی کا وقار ہو اور ہماری ہومیوپیتھی پروموٹ ہو۔ السلام علیکم۔